अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं। आज हमने सोचा कि भाई अब पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू कर दिया जाए, बहुत हो गई है। हम कभी किसी को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं। हमने बोला यार हम भी क्यों ना ये शशके करें, और हमने फाइनली कर लिए ये शशके। एनीवे, अलमनाई की बात करेंगे। आपको पता है कि ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की अलमनाई मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने तालीमी सफ़र अपना ऐसा शुरू किया और जो कुछ स्ट्रगल चैलेंज उन्होंने देखे किए और वो उनके आज काम आ रहे हैं। आउटकम आपको मिलता है लेकिन बहुत बाद में मिलता है। ऐसी एक अलमना जिन्होंने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में उस वक्त तालीम हासिल करी जिस वक्त हम देखते थे कि बहुत कम ख़वातीन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में आ रही हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फुकदान था। लेकिन उन्होंने तमाम तरह चैलेंजेस को अबूर किया और तालीमी सफ़र में अपने आप को मनवाया। उसके बाद माशाल्लाह इंडस्ट्री में भी वो एक बहुत अच्छी मार्केटियर हैं और मार्केटिंग के हवाले से उनसे बेहतर काम इंडस्ट्री में लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन हम कहते हैं भाई हमारी अलमना है तो बेहतरीन है। हम वेलकम करेंगे समर फारूकी को, लेकिन वो गुलाम अली भी हैं तो इस पर भी बात करेंगे कि ये दो लास्ट नेम जो है ये इसमें क्या रद्द बदल है, ये भी पूछेंगे। समर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रोहित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यहाँ आके और अच्छी हो गई हूँ और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं घर आई हूँ। हाँ, तो आपकी जब आप आ रही थी कैंपस में तो देखने के बाद बिल्डिंग्स देख रही हैं समर के, ये भी बन गया है, ये भी बन गया है, ये भी हो गया है, वो भी हो गया। हमारे वक्त में क्यों नहीं? अच्छा, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो पुराने हैं ना वो आकर थोड़ा जेलस होते हैं। हमारे वक्त में तो ये नहीं था भाई। अब नहीं था, क्या करें? जेलस तो नहीं, लेकिन अच्छा लगा, एक अच्छी वाली फीलिंग आई। नो जेलसी उस सेंस में हमारे वक्त में नहीं था, हमने मिस कर दिया। अब है ये वाली, ये होता है। यस समझ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 2004 राइट जी, उस वक्त इतना एक्सपोजर और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच जो कि डिफेंस फेज 6 में रिसोर्सेज, शाम की क्लासेस, जॉब मार्केट वाला स्टूडेंट आता था, कैसे किया ये सब कुछ इतनी आसानी से? आसानी से तो नहीं, लेकिन बस हो गया, वक्त गुजर गया। व्हेन आई लुक बैक नाउ तो लगता है कि अभी की बात है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। और वही मतलब पुराने दोस्त जिनके साथ रोज का मिलना जुलना था, आज वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो काफ़ी चेंजेस भी आ गए हैं, लेकिन आई गेस लाइफ में ऐसा ही होता है, कुछ मिलता है कुछ छूटता है। जिंदगी इसी का नाम है, कुछ जर्नी गोज ऑन, कुछ खोया कुछ पाया। समर, दोस्त यहाँ वहाँ हैं। समर फारूकी या गुलाम अली कहाँ हैं ये बताएं। समर फारूकी, समर गुलाम अली जो हैं यहीं थी हमेशा से, कराची। ट्रैवलिंग काफ़ी रही है, लेकिन इत्तेफाक है कि पढ़ाई भी यहाँ की, काम भी यहाँ किया, घर बार भी यहीं बसाया। सो आई हैव बीन थ्रू आउट इन कराची। ओके, तो फिर ये फारूकी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फारूकी वाज माय मेडन नेम, मेरे अब्बा का नाम था नसीम फारूकी। सो मेरे हस्बैंड का नाम अमीन गुलाम अली है। सो नाउ आई एम समर गुलाम अली। अच्छा, आप इस चीज़ को कितना, जब आप बैठी हैं इसी, क्योंकि मुझे लगता है इस पर बात कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जी शादी के बाद लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट लेकिन अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली, मैं अपने आप को समर फारूकी ही गिनती हूँ। अगर मैं अपने आप से बात करूंगी ना अपने, वो बड़ी ड्रामेटिक सी बात है, लेकिन व्हेन आई थिंक ऑफ माई सेल्फ ना, तो मैं अपने आप को समर फारूकी ही बोलूँगी। लेकिन आई थिंक ये होता है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, आगे बच्चे उनका सरनेम है तो ऑब्वियसली आई शुड हैव द सेम। तो ज़रूरत है एक तरह से, वरना मैं समझती हूँ वैसे दुनिया के कई कल्चर्स हैं जहाँ पे नाम चेंज नहीं होता, और हम लोग इसी बहस में लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो लोग भी मैनेज कर लेते हैं। सही, मैनेज कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये मुझे बताएं, यू आर लीडिंग द मार्केटिंग फर्म्स राइट, अच्छी कंपनीज में आप एज अ मार्केटियर काम कर रही हैं। आप मार्केटिंग के हवाले से, सेल्स के हवाले से, एडवर्टीजमेंट के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से, पब्लिक रिलेशंस के हवाले से, ब्रांडिंग के हवाले से, तो कैसा जा रहा है सब? इंडस्ट्री में कहाँ पर हैं, किस कंपनी के लिए काम कर रही हैं, क्या स्टार्टअप कर रही हैं, बताएं अपने बारे में। मैं काम कर रही हूँ अभी कुरैशी एंटरप्राइजेज में। यहाँ मुझे 5 साल अभी कंप्लीट हुए हैं। ओके। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ उनके साथ, और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। इट्स अ टिपिकल जैसे कि पाकिस्तानी सेटअप पे चलने वाली कंपनी, लेकिन इट हैज़ अ वेरी वेरी इंटरनेशनल विजन। ओके, कि मतलब यहाँ होते हुए भी हम लोग बहुत आगे की सोचते हैं। इनफैक्ट हमारे ऑपरेशंस हैं भी, यूएई में भी हैं, ओमान में भी हैं। सो मतलब लोकल कंपनीज में मुझे लगता है कि जनरली एक बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म का माइंडसेट होता है। लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपको टास्क दे दिए जाते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप डिलीवर कर दो बस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
ناٹ بیکاز آئی ایم ورکنگ ود دیم, لیکن یہ ایک میں اپنی ایکسپیرینس کی بات بتا نہیں, رہی I ہوں. like it. جس طرح سے آپ نے پیشنلی طور پہ بتایا کہ ایز اے پیشن آپ ایز اے مارکیٹر آپ نے بالکل, تو دے آر آلویز اوپن فار نیو آئیڈیاز, چاہے کسی سے بھی دیں. بلکہ میں تو کبھی ہنس رہی ہوتی ہوں کہ بھائی اگر مجھے آئیڈیا سمجھ نہیں آ رہا, میں ٹی بوائے کو بلا کے پوچھ لوں, اس کی شاید بات سن لیں گے آپ. کیا بات ہے, زبردست. سو یو نو ایسا ہی ہے ہماری آرگنائزیشن میں, ہر کسی کا آئیڈیا امپورٹنٹ ہے, ہر کسی کی بات. فرمس ایسے ہی ڈیولپڈ ہوتی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کسی اسپیسیفکلی آپ کسی کی سکسیزفل کیس اسٹڈی اٹھائیں تو آپ کے سامنے آئیڈیاز آ جائیں گے, چاہے آپ فوڈ سیکٹر کی بات کریں. کیونکہ آرگنائزیشن کا جو لفظ ہے نا, وہ تو ایک سنگل اینٹی تو ہے ہی نہیں. آرگنائزیشن مینز اے گروپ آف پیپل. 2004 and 2024 سمر مارکیٹنگ نے خود کو کتنا بدلا؟ کافی زیادہ بدلا ہے, بہت زیادہ بدلا ہے. جب میں پڑھ رہی تھی تب تو ہم لوگ بہت فوکس کرتے تھے کہ ٹی وی اور پرنٹ میڈیا, پرنٹ ایڈورٹائزنگ. بلکہ مجھے یاد ہے اکثر پروجیکٹس میں ہم لوگ کو کہتے تھے کہ آپ وہ اسائنمنٹ ہے, آپ نے ٹی وی ایڈ بنانا ہے یا آپ نے پرنٹ میڈیا کے لیے ایڈ بنانا ہے. اب اس طرح کی چیزیں ہم لوگ, میں خود ٹی وی نہیں دیکھتی, مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے لاسٹ کب دیکھا تھا. اب تو اسٹوڈنٹس ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈی وی سیز, اس پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. بالکل بالکل. تو آئی ڈونٹ ریمبر کہ مجھے کوئی لاسٹ مجھ سے پوچھیں کہ ٹی وی ایڈ کوئی یاد ہے, تو مجھے یاد بھی نہیں ہے, بیکاز آئی ڈونٹ واچ ٹی وی. سمر, ٹو بی ویری آنیسٹ, بڑا سادہ سا سوال ہے اور جواب بڑا ایمانداری والا چاہیے. ڈو یو ایگری دا ٹرانسفارمیشن آف ڈیجیٹلائزیشن, جو یہ کنورٹ ہوا ہے ٹی وی ٹو ڈیجیٹل, اور ایڈورٹیزمنٹ کا سارا وہاں پر جانا, بجٹس شرنک ہونا, محدود ہونا, کاسٹ افیکٹو ہو جانا, ڈیجیٹل کیمپینس چلنا, تو مارکیٹ کو لوگ کہتے ہیں نقصان بھی پہنچا ہے, لیکن کچھ کہتے ہیں جی ایونیوز بنے, نئے پلیٹ فارمز بھی بنے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرانی چیزیں چھوٹی بھی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو کنونشنل سی ایگزامپل دوں, جیسے پہلے وقتوں میں ہوتا تھا نا, وہ جو بل بورڈز پینٹ کرنے والے آرٹسٹ ہوتے تھے جو کھڑے ہو کے بناتے تھے, وہ ایون سنیماز کے باہر بھی وہ رنگ کرتے تھے اس کو. اب وہ ایک پیشہ تھا, وہ فیملیز سیکھتی تھیں, آگے بچوں کو سکھاتی تھیں. اس طرح سے کئی پروفیشنز ہیں جو اب آبسلیٹ ہو گئے ہیں. انڈسٹریز کا بند ہونا ہے, لیکن نیو انڈسٹریز اوپن تو ہوئی ہیں, تو اٹ ورکس بوتھ ویز. کئی چیزیں چھوٹی بھی. سب سے اچھی بات جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس سے اگری کرے نہیں کرے, آپ کی اپنا مائنڈ ہے, آپ کی اپنی چوائس ہے, کمیونیکیشن ریچ پتہ لگ گئی ہے کہ میرا پیسہ اگر میں اسٹارٹ اپ کر رہا ہوں, میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں اپنے کسی پروڈکٹ کی, مجھے پتہ ہے بھائی یہ اتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہے, ڈیموگرافکس یہ جا رہے ہوں گے, یہاں پہ مجھے کیمپین رن کرنی ہے, میرے لیے چیزیں آسان ہو گئی ہیں. پہلے کروڑوں کے بجٹس لگ جاتے تھے ٹی وی سیز کے, جنگلز بن رہے ہیں, مجھے یاد پڑ رہا ہے, ریڈیو پہ چل رہے ہیں جنگلز بن رہے ہیں, لیکن ریچ نہیں جا رہی, کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. پھر اچھا, ابھی بھی گوف اپس ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ اب ڈیجیٹل آنے کے بعد نہیں ہوتے, بیکاز سم ٹائمز آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والا غلط بھی بتا دیتا ہے ڈیجیٹل چینل پہ, آپ صحیح آڈینس تک نہیں پہنچتے. کئی دفعہ ہوتا ہے, وہ ہم لوگ بھی اپنے لگاتے ہیں, اگر یوٹیوب پہ کوئی ایڈ ڈالنا ہے یا فیس بک کے اوپر وہ پیڈ اس میں ڈالنا ہے, غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے ابھی تک. سو دیز تھنگس ہیپن, کیونکہ ایک وہ انسان کے کرنے والی چیز ہے نا, ہیومن ایرر تو وہاں بھی آتا تھا, یہاں بھی آ سکتا ہے. تو غلطی ہونے کا چانس میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب نہیں ہے, لیکن ہاں یہ ہے کہ تھوڑی کی اکاؤنٹیبلٹی چیزوں کی بڑھ گئی ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ مارکیٹنگ کے لیے 3 پلیٹ فارمس کون سے بیسٹ ہیں؟ میں اگر 3-4 آپشنس آپ کو دوں, انسٹاگرام, فیس بک, لنکڈن, اور چوتھا ٹویٹر. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز کو مارکیٹ کر رہے ہیں. اوکے, پولیٹیکل کیمپین کی تو ہم بات نہیں کر رہے, ہم کارپوریٹ کی بات کر رہے ہیں. فیس بک, انسٹا, ٹھیک ہے, واٹس ایپ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ واٹس ایپ پہ بھی مارکیٹنگ اب پراپر شروع ہو گئی, ہم اے آئی کو بھی پاپ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سو 5 سال بعد انڈسٹری نے اور ریفارمس لینے ہیں یا ہم رک گئے ابھی؟ نہیں, رکے بالکل بھی نہیں, رکے نہیں ہیں, نہیں رکے. یہ تو اسکائی از دی لمٹ والی بات ہے. تو یعنی کہ آپ اور ایک اور سمندری ویو آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, اور واٹ نیکسٹ؟ ناٹ لائک رائٹ راؤنڈ دا کارنر نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ تو ہوگی اور ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا گرینش کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ 2004 میں کیسی تھی در و دیوار, کیسا تھا ماحول؟ کیا اندر انٹر ہو کے جو مجھے ایک بات فیل ہوئی نا, وہ پہلے ہمارے ٹائم میں بہت کھلا تھا, درخت نظر آ رہے ہیں, آسمان نظر آ رہے ہیں, 3-4 بینچز ہیں اندر, وہیں بیٹھتے تھے. مجھے یاد ہے ابو کا ویٹ کرتے تھے گاڑی آ رہی لینے. تو مطلب اس طرح سے اب اتنی زیادہ اندر چھوٹی چھوٹی سیکشنز, بلڈنگز, یہ وہ, تو اچھا ہے آپ نے اس اسپیس کو یوٹیلائز کیا ہے, نتھنگ لائک اٹ, بہت اچھی بات ہے. ہمارے ٹائم میں تو یہ پیچھے کا ایریا بھی سارا نہیں تھا,
پیچھے اب آئی ایم ناٹ شیور آج کیا ہے وہاں پہ, آئی تھنک کوئی گراؤنڈ جیسا ہے پیچھے جہاں پہ, جی وہ بیک یارڈ ہے, ہاں وہ بیک یارڈ ہے, وہاں پہ بچے اسپورٹ ایریا بنا دیا ہے. وہ میرے ٹائم پہ بھی نہیں تھا, وہ بالکل نہیں تھا وہاں, تو دروازہ گیٹ کچھ بھی نہیں تھا, وہ بند تھا, دیوار تھی, کھلا ایریا تھا اور بہت زیادہ کھلا ایریا تھا ہمارے پاس. ایون اوپر جا کے بھی اٹ واز لائک ناٹ سو مینی رومز, ناٹ سو مینی آفیسز. ابھی میں آئی تو میں نے دیکھا اندر آفیسز ہیں ون انٹو دی ادر. اور پہلے سوچتی تھی تو آئی کانٹ امیجن کہ اتنی جگہ میں آپ لوگوں نے جیسے اب یوٹیلائز کیا ہے. تو پہلے اٹ واز لائک ویری مچ اوپن, ا بٹ کیجول اف آئی مے سے سو. 2-3 آفیسز ہوتے تھے, کچھ کلاس رومز ہوتے تھے, اور یہاں جو فیمس ہوتا تھا نا روم ایچ اوپر جا کے, وہ ابھی آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں. روم ایچ ابھی بھی روم ایچ ہے, گرلس کامن روم بھی ہے, اور بہت اچھا روم ایچ وہ میرا فیوریٹ تھا. وہ ہمیشہ سے مجھے یاد ہے, وہ بڑی پریزنٹیشن یا کچھ ہوتا تھا تو ہم لوگوں کو وہ روم ملتا تھا. تو کچھ رومس تھے. اچھا اس وقت ٹیچرس کا مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ لوگ آتے تھے تب بھی پریزنٹیشنس کا خوف, ایگزام سے خوف؟ زیادہ پریزنٹیشنس کا, وائوا کا. اور ایک آدھ دفعہ مجھے یاد ہے وہ ہم نے سوچا تھا یہاں مارکیٹ سے پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں گے بالکل پریزنٹیشن سے پہلے, اور اس دن کوئی اسٹرائک ہو گئی اور وہ پرنٹ والا بند کر کے. اچھا, تو پرنٹ آؤٹ نہیں نکل سکا. پھر ہمیں ہمارے ٹیچر نے پہلے ڈانٹا, انہوں نے کہا تم لوگوں کو میں 0 دے رہا ہوں اس میں. اوکے, کون ٹیچر تھا؟ شکیل کھوکر صاحب. شکیل کھوکر صاحب, او گریٹ. شکیل کھوکر صاحب بھی ہمارے سیشن میں آ چکے ہیں, تو بڑی مزیدار پرسنالٹی ہے وہ. تو ابھی کی میں بات کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ 2004 مجھے ان سے ملے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا. اوکے وہ ایڈورٹائزمنٹ سے ان کا تعلق ہے. بالکل ایڈورٹائزنگ ہی ہمیں انہوں نے پڑھایا تھا. ہاں, نائس. اور مجھے یاد ہے پروجیکٹ ہم نے سن سلک پہ کیا تھا, اور پریزنٹیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, ابھی یہاں پہ تھی. ہم نے کہا ہمیں بولنے تو دیں, تو دیکھیں نہیں آپ نے نہیں لا کے دیا پروجیکٹ, تو وی کانٹ. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے اگلے دن انہوں نے ہمیں دوبارہ خیر چانس دیا, پھر ہم نے ان کو صبح میں آ کے سبمٹ کیا. مجھے ایسا لگتا ہے اینڈ آئی بلیو کہ پہلے جو کام تھا نا اس میں کوالٹی تھی, مارکیٹنگ کی اور ایڈورٹائزنگ, ایڈس بن رہے تھے, کام کم تھا, کیمپینس بھی کم ہوتی تھیں, لوگ بہت بریفلی اس کو دیکھتے تھے اور بہت زیادہ کریٹو ہو کے. پھر آپ نے بھی بڑی اچھی بات بولی کہ آپ جس کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, اگر ٹی بوائے بھی کوئی آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوگا تو وہ بھی جو ہے اس کو شامل کر لیا جائے گا. تو اب یہ چیز شاید انڈسٹری میں مجھے نظر آ رہی ہے کم ہو گئی ہے. ڈیسیجنس 4 لوگوں میں ہو گئے, ان کے حساب سے وہ چیزیں صحیح ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے, اس میں بہت سارے ویریبلز انوالوڈ ہیں. اگر جلدی ہے, ٹائم کا مسئلہ ہے آپ کے پاس, اور لیکن ہم پاکستانی قوم کو نا جلدی ہر چیز کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری قومیت, ہم پاکستان کی بات کریں نا تو ہم لوگ ایسا ہی ہیں, بس ہمیں بس جلدی ہے, مگر پھر بھی ہم ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کرتے. وہ تو ہم لوگ کی مطلب ہم لوگ سب لاڈلے ہیں نا پاکستانیز, تو آپ کو پتہ ہی ہے. یس, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت راشد صاحب سے آپ لوگوں کی انٹریکشن جو ہوتی تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی؟ مطلب راشد اقبال صاحب کمیونیکیشن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, بالکل. تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کا بڑا رش ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ایسی کمیونیکیشن؟ اسی طرح ہوتا تھا. ہم لوگ بڑے تحمل سے جا کے ان کے پاس کھڑے رہتے تھے. رش ہوتا تھا, ہم آدھا پونا گھنٹہ وہاں کھڑے رہتے تھے, اپنی بات منوا کے ہی ہٹتے تھے ہم لوگ. لیکن وہ بھی بڑے صبر کے ساتھ ہمارے ساتھ نا وہ ہوتے تھے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ڈانٹ دیا ہو یا کچھ کیا ہو. سو بس کہتے تھے یار تم لوگ اتنا تنگ نہیں کیا کرو یار, تنگ بہت. اچھا سمر, میں نے سنا ہے کہ آپ گانے بڑے اچھے گاتی ہیں, شعر و شاعری گانے میں نے آپ کے سنے, اور کسی نے بتایا, مجھے پتہ لگا جب کہ جی سمر نے یونیورسٹی لائف میں گانے بھی گائے ہیں, شاعری بھی کی. یونیورسٹی ٹائم میں کبھی یونیورسٹی سے نہیں گائے, لیکن ہاں گانوں کا شوق مجھے ضرور تھا, اور بعد میں ضرور گائے. ہاں, تو اپنے آفس کے فنکشنز میں ضرور گائے. ہم چاہیں گے کچھ سنا دیں آپ یہاں پہ. ہاں, کیا ہو گیا؟ اچھا سوچنا پڑے گا. نہیں ٹیک یور ٹائم, بتائیے, سوچوں. بالکل. اوکے, جو آپ کا فیوریٹ ہے آپ وہ گا دیں. جو میرا فیوریٹ ہے, میرا پرانا گانوں سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے, اور 1-2 لائنیں میں گاؤں گی. میرا ایک بڑا پسند کا گانا ہے پرانا کسی مووی کا, اینڈ آئی جسٹ لو اٹ. اس کے نئے ورژنز بھی بنے ہیں, تو میں سنا دیتی ہوں. بڑے اچھے لگتے ہیں یہ دھرتی, یہ ندیاں, یہ رہنا اور تم. یہ کیا بات ہے, مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا, آپ یہیں پہ رک گئی آگے. اور کیا بات ہے. تو سمر شاعری کرتی ہیں, شاعری کا شوق ہے؟ کرتی نہیں ہوں, مگر پڑھنے کا سننے کا شوق ہے. کون پسند ہے؟ غالب پسند ہے. غالب کو آپ پڑھتی ہیں؟ پڑھتی ہوں. اس کی وہ گوگل ٹرانسلیٹ پہ جا کے اکثر بدل کے اس کو سمجھنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی اردو کافی مشکل تھی. پاکستانی سنگرس میں کون پسند ہے؟ عاطف اسلم. عاطف اسلم. کیا مجھے لگا کہ آپ سجاد علی بولیں گی. سجاد علی میرا بھی فیوریٹ. اچھا, نہیں سجاد علی از آلسو ویری گڈ.
ایک الگ ہی مطلب. بٹ فیوریٹ کی بات ہو تو فیوریٹ جنرلی ایک ہی ہوتے ہیں. اسلم آئی لائک. کیا میسج دینا چاہیں گی سمر یوتھ کو, نوجوانوں کو, گرینوچ کے اسٹوڈنٹس کو, کہ کس طرح سے اپنا ایکیڈیمکس اور پرسنل لائف, سوشل لائف ساتھ لے کے چلیں؟ اب اسٹوڈنٹس پڑھنے سے بھاگتے ہیں, وہ کہتے ہیں شارٹ کٹس بتاؤ. ہمارے ٹائم میں بھی پڑھنے سے بھاگتے وہ تو لیکن ہم پھر بھی پڑھ لیتے تھے. اگر ہم دیکھیں نا بکس کھول نہیں. اب جب سے یہ ایک ویپن آ گیا ہے, میں ویپن کہتا ہوں موبائل کو نا, یہ ایک ویپن ہے, ایک ہتھیار ہے, اس پہ بتائیں کیا کرنا ہے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں, میرا اگر پرسنل پوچھا جائے, میں اگر نوٹس کسی کوئی بنا رہا ہے تو وہ موبائل میں کہتے ہیں موبائل پہ نہ لکھو, وہ نوٹ ڈاؤن کرو. اس چیز پہ بڑا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اب کام نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ہم نوٹ پہ کر لیں, ہمارے اس میں اچھا ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن واٹ اباؤٹ یور ہینڈ رائٹنگ اسکلس؟ ہینڈ رائٹنگ اسکلز اس کو بھولیں نہیں, ہم ووکیبلری پہ کمپرومائز کرنا ہم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے شارٹ ہینڈ میں لکھ رہے ہیں, شارٹ ہینڈ میں بول رہے ہیں, اور پھر موبائل آپ کو سجیشن والے ڈکشنریز ڈالے میں تو وہ آپ کو سجیسٹ کر دیتا, آپ کو پوری ورڈ لکھنا نہیں پڑتا. جی, تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے آئی بلیو. ایکچولی ڈرا بیک بائی دا بک اگر ہم کہیں گے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی اٹس اے ڈرا بیک. لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا, جہاں اتنے سارے پریشرز ہیں, ہمارے ٹائم میں زندگی پھر بھی تھوڑی آسان تھی, لیکن اب اتنے مسئلے, اتنے ایشوز ہیں, اتنی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سو اگر آپ کو تھوڑی سی آسانی مل رہی ہے ٹیکنالوجی سے تو لے لینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. سو واٹ ول بی یور میسج فار دا نیشن, فار دا یوتھ؟ یوتھ کو میں یہ کہوں گی کہ شارٹ کٹس لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن کام کرنے سے گھبرائیں نہیں, کیونکہ اگر کبھی آپ کے پاس وائی فائی نہیں ہے, ڈیٹا نہیں چل رہا, کچھ ہو جائے تو آپ پینک میں نہ چلے جائیں. بھولیں نہیں کہ لکھنا بھی ہوتا ہے, لکھنا کیسے ہے, نوٹس کیسے لینے ہیں, یاد رکھیں. جہاں آپ کو سہولت مل رہی ہے وہاں لے لیں, اور ہمیشہ آنیسٹ رہیں اپنے آپ سے, اپنی لائف سے. مطلب کسی اور کو تو آپ چیٹ کر لیں گے, لیکن آپ اپنے آپ کو تو کم از کم جو ہے نا آنیسٹی کے ساتھ ڈیل کریں. ریلیشن شپس میں آنیسٹ رہیں, اپنے کام میں, اپنی پڑھائی میں. آنیسٹی آئی تھنک وہ کہا جاتا ہے نا از دا بیسٹ پالیسی, غلط نہیں کہا جاتا. اور اگر آپ کام کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, ضروری نہیں آپ کو فوراً ریٹرن ملے, ہو سکتا ہے 10 سال بعد, 15 سال بعد. اب میں نے کوئی 20-22 سال میں نے جاب کی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. میری مرضی کی جاب ہر جگہ نہیں تھی, ہر جگہ اپنی پسند کا کام نہیں کیا, ہر جگہ اپنی پسند کے باسز نہیں ملے, کوئی نہ کوئی اپ ڈاؤن, کبھی آفس گھر سے بہت دور تھا, کبھی کوئی ایشو, کبھی کیا. لیکن ایونچولی جو ہے نا اپنی مرضی کی چیز بھی مل جاتی ہے. انسان کسی کو جلدی ملتا ہے, کسی کو دیر سے, تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمت نہیں ہارنی, کیا بات ہے. سمر ہمیں یہ بتائیں کہ ایکیڈیمکس میں آپ کی اچیومنٹ کیا رہی؟ میں نے سنا آپ گولڈ میڈل بھی رہی ہیں اور بہت کچھ آپ نے اچیو بھی کیا ہے. جی بالکل, گولڈ میڈل مجھے ملا تھا مارکیٹنگ میں, MBA کے اس میں. اور وہ فیلنگ مجھے آج بھی یاد ہے, جو میں صبح اٹھی اور مجھے پتہ چلا اخبار میں میری تصویر آئی ہے اور مجھے گولڈ میڈل شام میں ملنے والا ہے. اٹ واز لائک, اتنی پرانی بات ہے لیکن آئی کین اسٹل فیل دیٹ. اوکے, آپ کو ملنے سے پہلے نیوز پیپر پہ پتہ لگ گیا تھا, اخبار میں یہ آپ کے لیے کتنا سرپرائز تھا. سرپرائز تھا, یہ کسی نے آپ کو فون کر کے بتایا کہ سمر نیو, اچھا اخبار میں تھا, کیا بات ہے, مجھے جگایا. اور اٹھو سمر تمہاری ایگزیکٹلی ٹپکل اخبار میں تمہاری پکچر آئی ہے, شام میں تم نے جانا ہے کانووکیشن میں اور یہ تمہیں ملے گا. کتنا اچھا فیل ہوا ہوگا آپ کو. بہت زیادہ. آئی اسٹل ہیو دیٹ فیلنگ ریئلی فریش ان مائی میموری. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑی تو وہی تھی زندگی کی. اور کتنا 3.89 3.9 3 پوائنٹ آسان نہیں ہے یہ CGPA مینٹین کرنا. بس وہ امید نہیں تھی مجھے بھی. If I look back and I'm like کہ کیسے کر لیا اس ٹائم پہ, لیکن بس پتہ نہیں ہو گیا. کیا بات ہے, کیا بات. God has been kind. اور پھر کریئر میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئے, لیکن وہاں بھی کچھ تھوڑے بہت کام کر لیے اچھے. بینکنگ میں میرا کافی لمبا رہا ہے ایکسپوجر. بینک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ساتھ میں افیلیٹڈ تھی 7 سال تک. اور ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے, ہنر فاؤنڈیشن میں, یونائٹیڈ ورلڈ کالجز, اسماعیلیہ یوتھ سروسز, یہ سب ناٹ فار پروفٹ ہیں. ان سب کے ساتھ کام ہے. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, آپ قریشی انٹرپرائزز کے ساتھ ہوں, FMCG مارکیٹنگ اس میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اپنا پرسنل وینچر بھی شروع کیا تھا. ڈے کیئر سینٹر میں نے چلایا تھا, اوپن ڈیٹ, اور وہ پھر بند مجھے کرنا پڑا ڈیو ٹو کووڈ. انفارچونیٹلی کووڈ میں تو بہت زیادہ عجیب مارکیٹ ڈائنامکس بڑے اپ اینڈ ڈاؤنز رہے. گھر سے کام کرنا ہے تو آبویسلی ڈے کیئر سینٹر کی تو ضرورت نہیں ہے. وین پیرنٹس آر ایٹ ہوم, چلڈرن آر ایٹ ہوم, وہ تو کتنی سینسیٹیو بچوں کو لے کے, تو وہ پھر تب میں نے بند کر دیا, ورنہ دیٹ واز مائی بیبی. وہ ایک وینچر تھا جو میں نے اپنا خود سے, چلیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا. اور ایک بات بڑی
بڑی ہمیں ہم سب کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. جو وقت جس چیز کا لکھا ہے نا, چاہے کام ہو, زندگی ہو, ادارے ہوں, یہ اتنے وقت میں ہوں گے. اللہ, بیکاز بہتر پلانر تو اوپر والا ہے, اس کو پتہ ہے اس کی پلاننگ پہ ہم نے چلنا ہے, ہماری پلاننگ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں بہتر یہ کہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ اتنی ہی ریکوائرمنٹ اس وقت کی تھی. دیٹ از سو ٹرو. اور ہم بات کر رہے تھے جہاں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, تو وہ مجھے ایک پیشن کے طور پہ میں نے کووڈ کے ہی دوران ایک کام شروع کیا تھا. میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا سنڈیز ود سیمی کے نام سے. بھائی سب نے سبسکرائب کرنا ہے. ہماری جو المنا ہے سمر, ان کا چینل ہے سنڈیز ود سیمی کے نام سے. کانٹینٹ کیا ہے اس کا میں آپ کو بھیج بھی دوں گی. بس ٹھیک ہے, ہم چلائیں گے. کانٹینٹ یہ ہوتا ہے, میں بلاگ بناتی ہوں, ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے. اور اس میں سوشل ایشوز ہوں, کوئی سیریس مسئلے مسائل میرے اپنے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ, میں نے زندگی میں کوئی چیز ایکسپیرینس کی ہو یا میں نے اپنے آس پاس ہوتے ہوئے دیکھی ہو, یا کوئی کسی چیز کا مجھے پیشن ہو, کوئی میری ہابی ہو, کچھ بھی مجھے ہو, اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. کوئی 10 سے 12 منٹ ایوری ویک میرا وہ آتا ہے, اینڈ وہ میں شوق کے لیے کرتی ہوں. بہترین ہے, بہترین ہے. تھینک یو سو مچ سمر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کو شارٹ نوٹس پہ بولا. ان فیکٹ آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ہیئر. ایز میں نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے میں گھر آئی ہوں. بہت اچھی فیلنگ. نہیں, آئی کین فیل دا ایموشن. آپ کی آئیز سے پتہ لگ رہا ہے آپ اتنی خوش ہیں. اور آپ نے شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ فوراً ہماری کال کو ایکسیپٹ کیا, اور آپ کہتے ہیں نا کہ بس امپورٹنٹ سمجھے. گرینیچ آنے کے لیے میں کبھی منع نہیں کروں گی. سو سویٹ آف یو, اینڈ ریئلی آنرڈ کہ آپ نے گرینیچ کو اتنا ریگارڈ, اتنا رسپیکٹ دیا. خوش رہیں, آباد رہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات. انشاءاللہ ضرور. آئی بی لوکنگ فارورڈ. ہوپفلی سمر فاروقی سے آپ کو مل کے مزہ آیا ہو, اور کسی المنائی یا المنس یا المنا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں کامنٹ پہ بتائیے. اور جس طرح سے ہم نے سمر کی خوبصورت زندگی جو گزری گرینیچ میں اور انڈسٹری میں, اس کو ایکسپلور کیا, تو آپ بھی اپنا بتا سکتے ہیں, ہمیں بتائیے یوٹیوب پہ. جی ہاں, گرینیچ یونیورسٹی کا آفیشیل چینل ہے, یوٹیوب چینل ہے, آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں. ابھی سرکار نے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے. ویسے اگر یہ وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید آ سکتا ہے, اس پہ ٹیکسیشن جنریٹ ہو سکتی ہے. اینی ویز, تو وہ بھی آپ دیکھیں. آپ فیس بک پر اس کو شیئر کیجیے. اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کا, اپنے پیرنٹس کا, فیملی کا, دوستوں کا, ان لوگوں کا خیال رکھیں خاص طور پر جو آپ کے بہت قریب ہیں. آج بہت خوبصورت ہے, آنے والا کل اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, اور جو گزر گیا وہ تو خوبصورت تھا ہی. تو مجھے اجازت دیجیے, میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.